बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, एक बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में, और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इंशाअल्लाह जंगबंदी के लिए जो राहें हैं वो काफ़ी हद तक हमवार हो गई हैं। बहुत जल्द ये ऐलान सामने आएगा कि जो जंगबंदी है उस पर दोनों जो फरीक हैं वो मुत्तफिक हो गए हैं। और इसके अलावा एक और इतला ये सामने आई है कि ईरान में इसमें इसराइल ने बमबारी की है, जिसमें कुछ दीगर अहम शख्सियात के साथ साथ जिस तरह उन्होंने उनको शहीद किया है, उसमें इनकी जो IRGC की जो इंटेलिजेंस विंग है उसके सरबराह है माजिद खादमी। उनकी जो शहादत है, उनकी इतलात कन्फर्म की है ईरानी हुक्काम ने, जो कि बहुत बड़ा दचका है IRGC के लिए, क्योंकि ये जो विंग है ये इस वक्त ये जो नेशनल इंटेलिजेंस है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को देख रही थी ईरान के अंदर। और ज़ाहिर है ये मामलात बहुत संगीन शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं जिस तरह ईरानी क़ियादत को निशाना बनाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से मज़ीद भी कुछ अपडेट्स सामने आई हैं। आज के पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ अहम इशूज़ का जायज़ा लेंगे और आपके साथ कुछ अपडेट्स शेयर करेंगे, क्या सूरत-ए-हाल बन रही है मशरिक़ी वस्ता में। और इस तमाम सूरत-ए-हाल के लिए इस पर गुफ्तगू के लिए हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान के मावन बाबर यूसुफज़ई साहब। आइए उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया काका। सबसे पहले तो ज़रा फरमाइएगा कि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो क्या हैं, किस तरह नेगोशिएशंस हो रही हैं, बतौर मीडिएटर पाकिस्तान के किरदार को किस तरह आप देखते हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या कन्फर्म हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काकर साहब, पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि ख़ित्ते में जारी इस जंग को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान एज ए मोडिएटर अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। एज ए सालिस पाकिस्तान ने तमाम गारंटीज़ भी दी हैं और पाकिस्तान ने तमाम आलमी क़ुव्वतों को ये यकीन दहानी कराई है कि इस जंग को ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी तो पूरी दुनिया में अमन आएगा इंशाअल्लाह। और टेबल पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ईरान को भी समझाने की कोशिश की गई है, अमेरिका को भी समझाने की कोशिश की गई है, चाइना को भी एतमाद में लिया गया है। लेकिन देखें, इस जंग के ख़त्म होने से जितने मस्बत असरात ख़ित्ते पर और इस दुनिया पर पड़ेंगे उतने ही मनफी असरात भी पड़ेंगे। और कुछ ऐसे लोग जो उन मनफी असरात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो अब जो दोनों फ़रीकीन हैं उन्हें वरगला रहे हैं, उन्हें बेकार हैं कि नहीं आप लोग जो है ना सीज़ फायर नहीं करें, आप लोग नेगोशिएशन नहीं करें, आप लोग जंग ख़त्म नहीं करें, इस जंग को चलते रहने दिया करें। लेकिन पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। अभी कुछ ही देर पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा ख़तरनाक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने जो है ना 48 घंटे की मज़ीद मोहलत दी है ईरान को, और ईरान को कहा है कि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपकी डेवलपमेंट को तबाह करेंगे अगर आपने अबनाए हम्स नहीं खोली। तो अब वो अबनाए हम्स के ऊपर एक डेड ब्लॉक है। पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है। हमने जो है ना सऊदी अरब को भी, टर्की को भी, कतर को भी, चाइना को भी, रशिया को भी, अमेरिका को भी एतमाद में लिया है और हम लगे हुए 24 घंटे हमारी सिफारतकारी हो रही है। हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए। आने वाले 48 घंटे जो हैं वो बहुत क्रूशल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। 48 घंटों में पता चलेगा कि ये जंग किस तरफ रुख इख्तियार अच्छा, करेगी। ये कल भी एक बयान सामने आया था ट्रंप इंतजामिया का, और ज़ाहिर बड़ा हर्ष टोन था उनका उस बयान में ट्रंप का। लेकिन उसमें एक मौक़िफ़ ये सामने आया था कि मंगल को 8 बजे तक, रात 8 बजे तक की मोहलत दी गई थी। तो उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि अगर ये 8 बजे तक ईरान हमने उसमें जो हमने पॉइंट्स बताए हैं मुज़ाकरात के हवाले से, उनको अगर वो उस पर नहीं इत्तेफाक करता तो फिर वो उनके खिलाफ उनकी जो तनसीबात है, उनको खासकर तवानाई के जो शुबे हैं उनके, उनको यूज करेगा। तो अब सुनने में तो ये बात आई है बाबर साहब के मुख्तलिफ पहलू, कल रात को भी मुख्तलिफ ज़ावियों से डिस्कशंस हुई हैं और पेशरफ्त की बातें हो रही हैं। तो ये जो पेशरफ्त होती है, आपके ख्याल में इससे इस पूरे सिनारियो में जो इक़्तिसादी शोबा है खासकर, उसको किस हद तक फ़ायदा पहुँचेगा? फिर हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं, खासकर हम अगर पाकिस्तान की बात करें, तो उससे भी तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है अवाम को इसका। जी गनी काकर साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात से मुतफ़िक हूँ। अगर देखें ये बातचीत बन जाती है और ये जो अमेरिका की तरफ से थ्रेट्स दी जा रही हैं और आपने कहा कि एक हार्श स्टेटमेंट दिया गया और एक हार्श लहजे में बात की गई, इससे तो मामलात ख़राब होंगे। लेकिन पाकिस्तान कल रात से सिफारतकारी में पाकिस्तान ने बहुत तेज़ी लाई है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो तमाम फ़रीकीन को टेबल पर बिठाए और इस मसले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करे। पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो गए, और हमारी पूरी कोशिश है, हम जो है ना, हमने वॉलंटरी अपने आप को पाकिस्तान ने बतौर सालिस पेश किया है। हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा अगर एक फ़ायदा है तो वो दुनिया की अमन का फ़ायदा है।
تو ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ معاملات رک جائیں. لیکن جس طریقے سے امریکہ نے تھریٹ کیا ہے کہ ان کے جو ہے نا, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بجلی گھروں کو, ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرے گا, ان کے برجز کو, اگر اس طرح امریکہ کرتا ہے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی شعبے میں بہت زیادہ جو ہے نا گراوٹ آئے گی, بہت زیادہ زوال آئے گا, دنیا میں مہنگائی اور زیادہ ہوگی. لیکن اگر یہ بچی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اقتصادی شعبے میں بہتری آئے گی. حکومت پاکستان نے اس حوالے سے بہترین انتظامات کیے ہیں. پورے ملک میں ہم نے اب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن تو نہیں کہے, لیکن ہم نے ایک جو ہے نا لوگوں کو شعور دینے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنے کا کہا ہے. مارکیٹس اور جو بازار ہیں وہ رات 8 بجے بند کرنے کا ان سے ریکویسٹ کی ہے. شادی ہال رات 10 بجے بند کرنے کی ریکویسٹ کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو ہوٹل اور ریسٹورینٹس ہیں وہ کھلے رہیں گے, میڈیکل اسٹورز کھلے رہیں گے, وہ پابندی سے انہیں جو ہے نا استثنا حاصل ہے. لیکن جتنی مارکیٹس ہیں ان کو جو ہے نا 8 بجے بند کرنے کا متفقہ فیصلہ ہوا ہے. حکومت بلوچستان نے بھی اس حوالے سے فیصلہ کیا ہے اور تاجر برادری کے ساتھ آج مذاکرات کر کے انہیں بھی اعتماد میں لے لیا. الحمدللہ ان کا بھی اعتماد بحال ہو چکا ہے. تو بلوچستان میں آج 8 بجے سے مارکیٹیں بھی بند ہوں گی, بازار بھی بند ہوں گے اور 10 بجے تمام شادی ہال بند ہو جائیں گے. اور پورے پاکستان میں یہی سچویشن ہے. دیکھیں پیٹرول کا کرائسس ہے, پیٹرول کا شارٹیج ہے, نہ صرف پاکستان کے لیے پوری دنیا کے لیے. تو اس شارٹیج کو کیا کہ بالکل پیٹرول ختم نہیں ہو جائے اور کوئی ایسی صورتحال نہیں بنے جس سے خانہ جنگی کی صورتحال بنے. حکومت نے بہترین اقدامات کیے ہیں, اب ان اقدامات پہ ہم سب کو مل کر عمل کرنا ہوگا. اور ایک اور پیشرفت یہ بھی ہے نا کہ عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ایران کے, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے جس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھا بابر صاحب تھوڑا سا فرمائیے گا, ہم رخ کرتے ہیں ذرا افغانستان کا. آپریشن غضب للحق جاری ہے وہاں پہ. کچھ تازہ ترین اپڈیٹس یہ سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے پھر جاریت کی کوشش کی مختلف سرحدی علاقوں میں. ان کو پاکستان کی ہماری جو افواج ہیں انہوں نے زبردست طریقے سے ایک پرفیٹنگ رسپانس دے کر ناکام بنایا. تو کیا کنفرمیشن ہوئی, اسٹیٹسٹکس کیا ہے, کتنے لوگ مارے گئے ہیں, تباہی کے حوالے سے افغانستان کا جو انفراسٹرکچر ہے, ان کا ملٹری انفراسٹرکچر, اس کو کس طرح ڈیمیج کیا گیا ہے؟ غنی کاکڑ صاحب جی بالکل, آپریشن غضب للحق جاری ہے اور آپریشن غضب للحق پاکستان کے جو دشمن ہیں آخری دشمن تک جاری رہے گا. ہم آپریشن غضب للحق سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے افغانستان سے در اندازی ہوتی ہے, افغانستان سے تشکیلیں دی جاتی ہیں جو پاکستان آ کر دہشت گردی کی کاروائیاں کرتی ہیں. کل بھی فتنۃ الخوارج نے پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی, ہماری سیکورٹی فورسز نے انہیں ریپڈ رسپانس دیا. جو ان کا جانی مالی نقصان ہوا ہے وہ ان کے افغانستان سائڈ پر ہوا ہے, پاکستان سائڈ پر نہیں ہوا. ہم نے انہیں پاکستان کے اندر گھسنے ہی نہیں دیا. تو اس حوالے سے جو ہے نا ابھی تک کوئی آفیشیلز نمبرز, کیونکہ میں ایک ذمہ دار پوزیشن پر ہوں, کوئی آفیشیلز نمبرز میرے پاس نہیں ہیں. وہ کیونکہ جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں جو خوارج گھسنے کی کوشش کر رہے تھے افغانستان میں ہی پڑی ہوئی ہیں. افغانستان کی حکومت نے بھی ہم سے کوئی نمبر شیئر نہیں کیے ہیں, لیکن ان کی جو ملٹری وہاں پر چیک پوسٹ تھیں اس کو بھی ہم نے نشانہ بنایا, کیونکہ جو وہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹر کا جو رول پلے کرتی ہیں وہ یہی ملٹری چیک پوسٹ جو ہوتی ہیں جس میں افغان طالبان رجیم کے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. وہ پاکستان سائڈ کے اوپر بمباری کرتے ہیں, پاکستان ان کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں, تو یہ ان کو جو ہے نا خفیہ راستوں سے پاکستان میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ان کا جو بھاری ہتھیار تھا اسے تباہ کیا ہے اور ان کی چیک پوسٹوں کو تباہ کیا ہے اور خوارج کو ہم نے پاکستان میں داخل ہونے سے روک لیا ہے. اور پاکستان اپنے دفاع میں انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی کاروائیاں کرتا رہے گا. ہم افغانستان کو پاکستان کی سرزمین جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے نہیں دیں گے. ہم افغانستان کو واضح کر چکے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا اسلامی برادر ملک سمجھتے ہیں, لیکن اگر آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی, آپ کے ملک سے دہشت گرد پاکستان امپورٹ ہوں گے, تو اس کا جواب ہم لینا جانتے ہیں اور ہم لیں گے. اور دوسری بات یہ کہ بابر صاحب ہندوستان سنا پریپریشن کر رہا ہے, راجستھان کا علاقہ ہے, ہماری سرحد کے ساتھ جو مختلف علاقے ہیں ہندوستان کے, سنا ہے وہاں پہ مقامی آبادی کو کہا گیا ہے کہ جی وہ محفوظ مقامات تک منتقل ہو جائیں. تو یہ جو ان کی گیدڑ ببکیاں سامنے آ رہی ہیں راجناتھ سنگھ کی اور اجیت ڈوول کی اور اس طرح کے دیگر لوگوں کی, تو یہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ پھر کوئی فالس پلے کے حوالے سے پچھلے دنوں بھی کچھ معاملات سامنے آئے تھے, کچھ پریڈکشنز ہو رہی تھی کہ کچھ کر رہے ہیں. نہیں, ہم نے ڈیکوڈ کیا تھا, ہم نے ان کی جو ہے نا کچھ جو انفارمیشن تھی اس کو ہم نے ڈیکوڈ کیا تھا. ہمارے سیکورٹی اداروں نے وہ فلیگ فالس آپریشن کرنا چاہ رہے تھے. وہ پاکستان سے جو قید کیے ہوئے ان کے پاس ہندوستان کی جیلوں میں ماہی گیر ہیں, جو لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے پاکستانی بے گناہ اور معصوم پاکستانی, انہیں استعمال کر کے پاکستان کے اوپر الزام لگانا چاہ رہے تھے. ہمیں وہ انٹیلیجنس ان کی جو رپورٹس تھیں وہ مل گئی, ہم نے انہیں ڈیکوڈ کر دیا. تو اب وہ تھوڑا بیک پر گئے ہیں. لیکن راجناتھ سنگھ نے جو ایک غیر ذمہ دارانہ
جرمانہ بیان دیا ہے اور ایک جو ہے اشتعال انگیز بیان دیا ہے. سب سے پہلے میں اس بیان کی مذمت کرتا ہوں. اور غنی کاکڑ صاحب, اپریل اور مئی کے مہینے میں جو ہے نا یہ بھارت کو تکلیف ہوتی ہے, گزشتہ سال بھی اسے تکلیف ہوئی تھی. ہم نے الحمدللہ مارکہ حق میں اس کو جواب دیا, اس کو اس کی اوقات یاد دلائی. ابھی پھر اس کو وہ تکلیف ہو رہی ہے. اس نے دیکھیں اس ایک سال میں جو ہے نا وہ آرام سے نہیں بیٹھا. اس نے اپنی جو ہزیمت اٹھائی تھی عوام کے سامنے, اسے جو تکلیف تھی اس کا وہ بار بار کبھی پراکسیز کو بھیج کر جو ہے نا وہ اپنی تکلیف کم کرنا چاہ رہا تھا, کبھی فتنۃ الہندوستان کو, کبھی فتنۃ الخوارج کو. اب اسے پتہ ہے کہ نہ فتنۃ الہندوستان, نہ فتنۃ الخوارج, نہ اس کی پراکسیز پاکستان کا امن خراب کر سکتی ہیں, نہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو وہ اب خود پھر سامنے آنا چاہ رہے ہیں. بالکل, خواجہ صاحب نے بھی بڑا اچھا بیان دیا اس پہ. جی, انہوں نے بھی بڑا اچھا بیان دیا. اور دیکھیں اگر ہندوستان سامنے آ کر لڑنا چاہتا ہے تو بسم اللہ, ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے, قربانی آنے والی ہے, ہم تو ویسے ہی جو ہے نا تیار ہیں کہ کوئی ہمیں ملے اور ہم اس کو قربان کریں. تو بسم اللہ کرے بھارت جو ہے نا پراکسیز کے ذریعے چھپ کر وار کرتا تاکہ کھل کے سامنے سے ہم سے لڑے. ہم انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے, پچھلے سال سے زیادہ انشاءاللہ اس کو زور سے. بالکل صحیح ہے. بابر صاحب ایک اور آخری موضوع اس پہ ذرا آتے ہیں. کل نیوز بریفنگ دی آپ کی ڈپارٹمنٹ نے, جی, اور اس میں وزیر داخلہ بھی تھے, باقی آفیشلز بھی تھے. تو اس بریفنگ میں انہوں نے مختلف چیزیں بتائی. ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ جی کوئی دہشت گرد پکڑا ہے اشلاق سے. پھر انہوں نے بتایا کہ افغانستان سے انفلٹریشن ہو رہی ہے, ٹی ٹی پی کو استعمال کر رہی ہے تحریک طالبان افغانستان. اور پھر انہوں نے ون ڈاکومنٹ ریجیم کی بھی بات کی. تو ذرا پریسائزلی اس پہ بھی ذرا کچھ کمنٹ. جی بالکل, کل جو ہے نا ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم حمزہ شفقات صاحب نے, وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو صاحب نے, اور DIG CTD اعزاز گورایا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. اس میں ایک دہشت گرد کا ویڈیو اسٹیٹمنٹ چلایا گیا. اس دہشت گرد کا جو تعلق ہے وہ افغانستان سے ہے, اور اس دہشت گرد کا بھائی TTP کا جو ہے نا کمانڈر ہے افغانستان میں, اور افغانستان میں جتنی دہشت گردی کی پاکستان میں سرگرمیاں ہوتی ہیں اسے مانیٹر کرتا ہے, اسے دیکھتا ہے. یہ جو دہشت گرد ہے اس نے کل انکشاف کیا کہ اسے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھیجا گیا تھا. اس نے تربیت افغانستان سے حاصل کی ہے, اور یہ پاکستان میں دہشت گردی کی کوئی کارروائی کرنا چاہتا تھا. الحمدللہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا. بہت اہم انکشافات اس نے کیے ہیں, اور اس نے اس بات کو مانا. اپنے ویڈیو اسٹیٹمنٹ میں وہ اس بات کو مان رہا ہے کہ پاکستان میں جو انوالومنٹ ہو رہی ہے, پاکستان میں جو دراندازی ہو رہی ہے, وہ ساری افغانستان سے ہو رہی ہے. افغانستان میں ٹیمیں تشکیلیں دی جاتی ہیں, افغانستان میں خوارج کو تشکیل دیا جاتا ہے کہ وہ جائیں پاکستان میں خود کچھ دھماکے کریں, دہشت گردی کریں. ایک پاکستان اور بلوچستان ہمارا صوبہ جو ہے بہت بڑی تباہی سے مچ گیا ہے, اور اس دہشت گرد نے جو انفارمیشن دی ہے اس کے اوپر مزید کام ہو رہا ہے. بالکل, سیکریٹری جو ایڈیشنل سیکریٹری ہوم ہے داخلہ حمزہ شفقات صاحب نے بتایا کہ اب تک 9 لاکھ سے زائد جو ہے نا افغانیوں کو افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے, اور ہم نے انہیں عزت اور احترام سے ان کے ملک بھیجا ہے. اب اگر کسی نے پاکستان, اور انشاءاللہ سب کو بھیجیں گے, کوئی افغانی پاکستان میں اس کو نہیں چھوڑیں گے. اگر کسی نے افغانستان سے پاکستان آنا ہے تو وہ ون ڈاکومنٹ ریجیم جو ہے اس کے ذریعے وہ آئے گا. پاسپورٹ بنائے جائے افغانستان میں, اپنا افغانی پاسپورٹ بنائے, اس میں پہ ویزا لگائے, اور ویزا لگا کر وہ واپس آئے. اور کسی افغانی کو جو ہے نا ہم یہ رعایت نہیں دیں گے کہ وہ غیر قانونی طور پر بلوچستان میں یا پاکستان میں رہائش پذیر رہے. DIG CTD نے یہ جو شخص ہے, اچھا اس نے اپنا شناختی کارڈ بنایا ہوا تھا دہشت گرد نے, اس کا تعلق جو ہے دیکھیں TTP سے ہے, دہشت گرد ہے, لیکن اس نے اپنے کچھ رشتے داروں کی مدد سے جو کراچی میں رہائش پذیر ہیں ان کی مدد سے اس نے یہاں پر شناختی کارڈ بنایا ہوا تھا. ابھی اس کے اوپر بھی انکوائری کھل گئی ہے کہ اس کا شناختی کارڈ کیسے بنا, کس نے بنایا, کون کون اس میں ملوث تھے. اس کے رشتے داروں کے بھی انشاءاللہ تمام شناختی کارڈ کو بلاک کیا جائے گا, اور جو لوگ اس میں ملوث تھے انہیں سزا دی جائے گی. اور ایک بات میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے, آپ کی پوڈ کاسٹ کے توسط سے دنیا کو بتا دوں کہ ہم جو ہے نا پاکستان کا امن خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے. افغانستان ہمارے ساتھ ایک پرامن ہمسائے کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہے, ہم اس کی عزت کریں گے اور ہم اچھا ہمسایہ ہونے کا ثبوت دیں گے. اور ہم نے اس سے پہلے بھی ثبوت دیا, ہم نے 40 سال ان کی مہمان نوازی کی ہے جس وقت ان کا ملک حالت جنگ میں تھا. لیکن افغانستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھارت کی پراکسی بن کر, بھارت کا ایجنٹ بن کر, اور بھارت کے ٹکڑوں پر پل کر پاکستان میں انوالومنٹ کرے گا, پاکستان میں دہشت گرد بھیجے گا, تو یہ اس کی بھول ہے. اب ایسا نہیں ہوگا. بہت شکریہ بابر صاحب. بہت شکریہ کاکڑ صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے لیٹسٹ کچھ ڈیٹیلز جو سامنے آئی تھیں, خاص کر خطے کے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں, اس حوالے سے ایک اسسمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کی. بلوچستان حکومت بھی ملک کے دیگر حصوں کی طرح اس موجودہ بحران میں, تیل کے اس بحران میں توانائی کی بچت کے لیے, اور اسی طرح اس تسلسل کو بہتر بنانے کے لیے کہ تیل کا استعمال کم سے کم ہو, اور یہ جو معاملہ ہے یہ اسٹریم لائن ہو, اس کے لیے اقدامات کریے. جو تاجر تنظیمیں ہیں ان سے بھی آج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ملاقات کی, اور ان کو یہ بتایا گیا کہ حکومت کی جو پالیسی ہے وہ کس طرح ایک بہتر رخ پر جاری ہے, اور کس طرح اس طرح کے اقدامات کو تاجر جو تنظیمیں ہیں اس پر عمل درآمد کر کے ایک بڑے بحران سے وہ خود کو نکال سکتی ہیں. تو یہ ایک اچھا جسچر تھا جو کہ سامنے آیا. انشاءاللہ حکومت نے جو SOPs طے کی ہیں ان کے مطابق جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان سے یقیناً اس بحران کو کم کرنے میں بھی معاونت حاصل ہوگی, اور جو مسائل سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے
وہ بھی انشاءاللہ کم ہوں گے. مزید جو ڈیٹیلز ہوں گی لمحہ بلمحہ جو اپڈیٹس سامنے آ رہی ہیں ان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.